क्योंकि हमारी अम्मी मरी पड़ी थी, 2 दिन से उनकी लाश उनके पास थी। ये औरत अकेली है, दो इसने मियाँ किए हुए हैं, एक सऊदी अरब रहता है, एक यहाँ रहता है। जो लेडीज 4 साथ बैठी थी उसमें से 3 की डेथ हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 खवातीन एक रोड एक्सीडेंट में मारी जाती हैं और एक 12 साल बच्चे के हाथों बच्चा जिक जाइक करता हुआ गाड़ी को लेके आता है और 12 साल या बच्चे के हाथों 3 घर बर्बाद हो जाते हैं। और अब जिस घर के हम बाहर मौजूद हैं, एक फैमिली ने हमें बताया कि एक माँ इस हादसे में चली गई है, उनकी 2 जवान बेटी हैं, उनका कोई कमाने वाला नहीं है और ना कोई रोज़गार है। इस वक्त उस फैमिली के कहने पर हम उनके घर में आए, उनके आपको हालात दिखाते हैं कि उनके घर के हालात कैसे हैं। माँ का साया सर पर नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो हम इनके घर में जाते हैं और आपको जो सारे कंडीशन है वो दिखाते हैं कि किस तरह रहते हैं और घर के जो हालात है वो किस तरह है। नाजरीन, इस वक्त इधर लाइट बंद है और हम इनके घर में आए। आ जाएँ, आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें गली वालों ने बताया कि 2 बहनें सारा दिन रोती रहती हैं, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें पता चला कि रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें आपकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और आप किराए के घर में रहती हैं। आपकी अम्मी क्या करती थी, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला हुआ? मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी, अपनी रोज़ी कमा कर हमारे लिए लेकर आती थी। हमारा एक वाहिद सहारा वो थी। सुबह हमारी अम्मी काम से निकली हैं घर पे 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन पौने 8 बजे हमें 9 बजे पता चला कि हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम तो इस बात को अभी भी तस्लीम नहीं कर रहे कि हमारी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। बस हमारे घर के हालात इस तरह के कि हमारे घर में खाने पीने का भी अब कुछ नहीं रहा। आप हमारे घर के हालात देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं और लोग भी इस चीज़ को देख कर बताएं हमें कि हम क्या करें। हमें इंसाफ चाहिए। हम बस यही कहते हैं कि जो जिस तरह डिफेंस वाक़या में सब आईजी पंजाब वगैरह सारे पहुँचे हैं ना, उस तरह कोई आके हमारे हम गरीबों पे भी, हम यतीमों पे भी कोई हाथ रखे। हमारी माँ इस दुनिया से चलेगी, हमारे सर पे कोई आके हाथ रखे, हमारा भी कोई दुख सुने। ये नहीं है कि अमीरों का सुना जाता है, हम गरीबों का नहीं सुना जाता। बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आईजी पंजाब से मौसम नकवी साहब से कि हमारे गरीबों के हालात देखें। नाज़रीन, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि डिफेंस में एक वाकया होता है, पूरा मीडिया वहाँ पे जाता है और आईजी पंजाब, ज़िला पंजाब और लाइनें लग जाती है सरकारी अफसरान, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके पास पैसा दौलत है। लेकिन ये हमारी बहनें हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन इनके सर पर हाथ रखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। और आप घर के मनाजर देख लें, इनकी कंडीशन देख लें। स्वाद माँ सहारा थी, या लोगों घरों में काम करके इनको 2 वक्त की रोटी देती। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हमें पता चला कि जब आपकी वालदा की डेथ होगी उसके बाद हॉस्पिटल में पुलिस का आपके साथ जो रवैया था वो क्या हुआ? पुलिस ने हमारे साथ बिल्कुल कोई अच्छा तामन नहीं किया, क्योंकि हमारी अम्मी मरी पड़ी थी, 2 दिन से उनकी लाश उनके पास थी। हमें वो कहते थे कि हमने पोस्टमार्टम के बगैर आपकी अम्मी की लाश नहीं आपको देनी। हमें अदालतों में धक्के डलवाए इन्होंने। हम गरीब पहले थे, हमारी वालदा फौत हो चुकी थी, इन्होंने हमारी फजूल खर्ची पुलिस वालों ने बहुत करवाई है। जी आप स्टैम्प करवा के लाओ, आप अपने बयाने हरफे लिखवा के लाओ, फिर हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब मैं ये सब कुछ करवा के लेके आई, फिर भी मेरी अम्मी का पोस्टमार्टम के बगैर इन्होंने हमें लाश नहीं दी। 2 दिन हमारी अम्मी उधर पड़ी रही है। 2 दिन के बाद हमें शाम को 6 बजे के बाद हमारी अम्मी की लाश दी। वो भी हमने इतना उधर एहतजाज किया, इतना शोर शराबा किया, तो फिर हमें लाश बरामद हुई है, उधर से मिली हमें। हमें उन्होंने फिर वसूल की है। नाजरीन, आप देख लें कि 1 विंडो पे सहूलत दी जाती है, आईडी कार्ड के हवाले से हो या ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हो। लेकिन जब किसी का लगते जिगर चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, माँ चली जाती है, पहले एक दिन बच्चा हाफिज कुरान बच्चा अपनी तलीम हासिल करने के लिए घर से निकला तो रोड एक्सीडेंट हुआ। बाकायदा उस फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनका बाप जलील होता रहा, आज इनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं और ये 2 बहनें कभी हॉस्पिटल का धक्के खाती रही हैं, कभी अदालतों के खाती रही हैं, और बाकायदा अदालत से वेरीफाई होने के बाद, साइन करवाने के बाद, मुकम्मल कागजात के बाद भी इनकी वालदा की जो डेड बॉडी थी 2 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही और अपनी जो पोस्टमार्टम उन्होंने मुकम्मल किया और उसके बाद इनको डेड बॉडी दी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो गरीब शख्स है इसकी हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, रोड एक्सीडेंट के बाद आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, आपने दफना दिया है, जिसने ये एक्सीडेंट किया है वो कौन है, क्या करते हैं, आपके साथ आपको मिले हैं, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की कि हमारे बच्चे ने गलती की है? जी सर, उन्होंने अपनी गलती कोई तस्लीम नहीं की। 12 से 13 साल का बच्चा जिसने एक्सीडेंट किया है, बड़े ज़ोरों शोर से वो गाड़ी चला रहा था, जिगजैग कर रहा था फुल स्पीड में। उधर हमें लोगों ने देखते हुए बताया कि ये सुबह 4 बजे का उठा हुआ बच्चा ये लेकर गाड़ी घूम रहा है।
اس کو 3-4 چکر ہو گئے اس طرح لگا رہا ہے، لیکن یہ جب چوتھا چکر یہ لے کے آیا تو یہ لوگوں کی جان موت بن کر آیا تھا ہمارے پاس. نہ تو وہ ان کے فیملی والے آئے بھی ہیں تو انہوں نے اس طرح کا ریئیکٹ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے ان کے ساتھ برا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، الٹا ہمیں اس بات کا کہہ رہے ہیں جی ہم بہت غریب ہیں، ہم پہ ترس کھاؤ. ہم کون سا ادھر امیر ہیں، ہمیں یہ کرائے کا گھر ہے، ہم تو ایک ٹائم کی روٹی اتنی مشکل سے اپنے کماتے ہیں، اور جو کما کے ہمیں لا کر دینے والی تھی وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی. ہم دونوں بہنیں ہیں، ہم گھر کا رینٹ دیں، بل دیں یا گھر کا خرچہ کریں یا اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالیں. ہمیں ابھی خود کچھ نہ سمجھ نہیں آ رہا. آج 15 دن ہو گئے ہماری امی کو، ہم اس چیز کو ابھی مان ہی نہیں رہے کہ ہماری امی اس دنیا میں نہیں رہی. بس یہ ہے، اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بھی تھوڑا سا رحم آ جاتا، ہم بھی کہتے کہ چلو ہم بیٹھ کر کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے وہ بچہ ہے. لیکن اس طرح کے بچے کو میں کہتی ہوں کہ انہیں پھانسی پہ چڑھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے وہ کہتی جی میرا بچہ تو باہر سے آیا تھا ادھر موج مستی کرنے، وہ موج مستی نہیں، ہم غریبوں کی موت بن کر آیا تھا. وہ پاکستان سے نہیں باہر سے آیا ہے؟ جی وہ باہر سے آیا تھا، چھوٹا بچہ ہے. انہوں نے ان کی خالہ نے خود مجھے اس بات کو کہا ہے کہ وہ ادھر رہتا ہی نہیں، وہ تو باہر سے آیا ہے گھومنے پھرنے کے لیے. وہ گھومنے پھرنے کے کیا لے آیا ہے، وہ ہم غریبوں کی موت بن کر آیا تھا. جو اب وہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس طرح ہی کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو. یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کو پیسے کا غرور ہے. ہم غریبوں کو اس چیز کا پھر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اس سڑک پہ مر رہا ہے یا کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہم احساس کر لیتے ہیں، یہ لوگ نہیں کرتے. ناظرین یہ وہی بات کہ امیر کا بچہ باہر سے آتا ہے یورپ سے، 12 سالہ بچے کی جو عمر ہے اس کی، اور وہ گاڑی لے کے گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہاں پر کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کسی کو مار دیں، کسی کو ٹھوک دیں، اگر پیسے ہیں تو آپ بری ہو جائیں گے. اور گھر والے باقاعدہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، اب ہم کیا کریں. اگر وہ اپنی تسلیم کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو شاید ان کے دل میں رحم آتا، لیکن یہاں پر اس بچے کا اتنے قصور نہیں ہے، قصور ہے ان کے والدین کا، ان کے بڑوں کا. باقاعدہ میں تو کہتا ہوں بچے کو اندر کرنے کی بجائے ان کے والدین کو ساتھ اندر کیا جائے کہ آپ کے بچے گاڑی لے کے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بچہ ابھی 10-12 سال کیا عمر ہوتی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو گاڑی دے کے نکالتے ہیں کہ بھائی جائیں جن لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے، کوئی نہیں، پیسہ ہے، طاقت ہے، سیاسی پشت پناہی، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ جو وہ رکشہ تھا اس میں کتنے افراد تھے اور بھی کسی کی چوٹ لگی ہے، کچھ جانی نقصان ہوا ہے؟ جی اس میں 4 لیڈیز تھی اور ایک لڑکا تھا رکشہ ڈرائیور. ٹھیک ہے، اس رکشہ ڈرائیور کے بھی بیچارے کی بہت حالت خراب ہے، اس کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سر پہ دماغ پہ اس کے کافی زیادہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں. جو لیڈیز 4 ساتھ بیٹھی تھی اس میں سے 3 کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایک جو ہے نا وہ اس کو چوٹیں کافی آئی ہیں اور وہ پریگننٹ بھی تھی، اس کے دن بھی پورے تھے. اللہ کا یہ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس بچے کو بچا لیا جو ابھی دنیا میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، ان کی والدہ جو ہے نا ہماری والدہ کے ساتھ ہی دونوں وینٹیلیٹر پہ تھی اور دونوں ہی وہ فوت ہو چکی، ایک موقع پہ ہی فوت ہو گئی تھی، 3 کی اس ٹائم ڈیتھ ہو چکی ہے. اور بچہ بیچارہ رکشے والا وہ تو پوری زندگی کے لیے نا معذور ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ انسان ہے، جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے، 4 پائی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا زندگی میں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں، ان کی ماں اس طرح کی ہے کہ ہمارا ساتھ کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کا کر رہی ہے. جی پولیس والوں کو پیسے دے رہی ہے، لو جی میرے بیٹے کے پاس ہیٹر چلاؤ، اس کو موبائل دے دو، اسے یہ کھانے کے لیے اچھا کھا دو. اس طرح کا پروٹوکول اگر ہم غریبوں کو دیں نا تو ہم پولیس والوں پہ انگلی اٹھائیں نا. ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ بچہ 8 دن 10 دن ادھر جیل میں رہ کے آیا، ادھر تھانے میں رہ کے آیا، کمرے میں صوفے کے اوپر بیٹھا رہا ہے، پاس ہیٹر چلتا رہا ہے، بچہ موبائل پہ گیمیں کھیل رہا ہے، اچھے ناشتے کر رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی نانی کے گھر بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کا نظام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. اور اوپر سے پولیس والا جب اس کو لے کے جا رہا ہے کل، اسے کہہ رہا ہے جی بیٹا آپ نے ادھر جا کے پتہ ہی جج صاحب کو کیا کہنا ہے؟ جی مجھے انہوں نے حوالات میں باندھ رکھا تھا، میرے ساتھ بہت زیادہ سختی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ پولیس والے اگر ان کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارا ساتھ کس نے دینا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے، عوام نے، یہ حکومت نے پولیس والے کیوں بنائے ہیں؟ یہ ادارہ اس لیے بنا کہ ہم غریبوں کے ساتھ دیں. یہ ہمیں چھوڑ کے یہ امیروں کو پیسے پکڑتے ہیں، چلو جی ہمیں تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے، جیب سے مطلب ہے. اگر پولیس والے ایسے کریں گے تو پھر ہمارا غریبوں کا تو کچھ بھی نہیں، جو مرضی آئے گا ہمیں گھر میں بھی مار کے چلا جائے گا. جی پنجاب صاحب، آپ نے خدمت مرکز بنائے ہیں، نئے جدید طرز کی آپ عمارتیں بنا رہے ہیں، لیکن عمارتیں چینج کرنے سے پولیس والوں کی جو طرز زندگی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. اگر پولیس والے ان کو اپنی بہنیں سمجھتے، بیٹیاں سمجھ کے ان لوگوں کو ملزم کی طرح ٹریٹ کرتے تو شاید آج تھوڑا سکون ہوتا، ان کو درد تھوڑا کم ہوتا. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ جس نے ان کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر غریب شخص کہاں جائے گا؟ تو خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بلکہ 4 خاندان اس جگہ پہ برباد ہوئے ہیں. کسی کی ماں چلی گئی، کسی بہن چلی گئی، کسی کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا پورا گھر اب نہ وہ ساری زندگی کمائے گا، ان کے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، وہ کیا کریں گے؟
تو خدارہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ امن سے زندگی گزارے، پولیس پر اعتماد کرے، ایک دوستی کا ماحول بنے، جو خدمت مرکز آپ بنا رہے ہیں یہ غریبوں کے لیے بنائے جائیں، نہ کہ امیروں کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ ان کو آپ پورا پروٹوکول دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جج کے سامنے کیا بیان دینا ہے۔ تو اب ان کے گھر میں فاقے کشی کی حالت ہے، شام کا ٹائم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی ان کے سہارا نہیں ہے، یہ دونوں بہنیں بیٹھی رو رہی تھی ہم جب آئے ہیں۔ تو خدارہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ تاکہ ان لوگوں کو سکون مل جائے، کسی اگر ملزمان کو سزا ملتی ہے تو شاید انہیں تھوڑا سکون ہو کہ بعد میں ہمارا گھر اجڑا ہے، ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہے، کسی اور کی ماں نہ جائیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ دیتے ہیں، جس کے بعد ایسے نتائج جو مزید ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مجھے یہ جب میں آفس گئی ہوں مجھے پتا چلا، میں یہ دعائیں کرتی تھی میرا بچہ بچ جائے۔ میں نے کہا تمہیں اپنے بچوں کی پڑی ہوئی ہے، جو کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے چلی گئی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں اپنے بچے کی پڑی۔ میں نے تو یہی اس کو بولا ہے، میں نے کہا اگر تیرا بچہ بھی اس دنیا سے چلے جاتا تو میں نے کہا ہم نے معاف کر دینا، ہم نے یہی کہنا تھا۔ چلو اب ان کا بیٹا بھی ساتھ گیا ہے، لیکن ان کے بیٹے کو بھی کوئی چوٹ بھی نہیں آئی، انہوں نے بازو خود فریکچر کروایا ہے، اپنے بیٹے کے پیچھے پیسے دے رہے ہیں، پولیس والوں کو دے رہے ہیں، وکیلوں کو دے رہے ہیں۔ یہ عورت اکیلی ہے، دو اس نے میاں کیے ہوئے ہیں، ایک سعودی عرب رہتا ہے، ایک یہاں رہتا ہے، اور اس کو دونوں میاں کے بھی علاوہ اس کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھر میں تو میری والدہ ہی تھی جو کما کے لاتی تھی، تو گھر کا کرایہ ہر چیز ہم کرتے تھے۔ اب 10-15 دن ہو گئے ہمارے گھر کچھ پک نہیں رہا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کبھی کسی کے گھر جا کے کھا لیتے، کبھی کسی کے گھر جا کے کھا لیتے۔ میں خود پہلے کام کرتی تھی لیکن میں بھی نہیں جا رہی، میں اپنے بہن بھائیوں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، مجھے پتا کسی نے دینا ہی نہیں ہے، لیکن میں بھی ان کے پاس ہی ہوں، ہم نے کھائی نہ کھائی، نہیں تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین آپ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے شاید وہ فیملی شرمندہ ہوتی یا اپنے بچے کا محسوس کرتی کہ اس سے غلطی ہوئی تو شاید یہ سوچتے کہ بچہ ہے، لیکن غلطی اس میں بچے کی نہیں ہے، اس کی ماں کی، جس نے اس کو گاڑی دی، چابی دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ تو مجھے کہتی ہے جی آپ لوگ معاف کر دو، میں کہا ہم لوگ کو معاف کر دیں، آج 3 عورتیں مری ہیں، ہم معاف کر دیں، کل یہ 10 مار دے گا، پھر آپ کہے گی کہ میرے بچے کو معاف کر دو، اس کو سزا دو، خود دو، تم خود پولیس والے ہو کہ اس نے غلطی کی، اس کو سزا دو۔ یہ چیز آپ ہمیں کہہ رہی ہو کہ ان کو معاف کر دو، ہم معاف کیسے کریں؟ ہمارا تو پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ ماں کے ساتھ یا والد کے ساتھ گھر ہوتا ہے، جب والد چلا جائے تو تب بھی گھر تباہ ہو جاتا ہے، والدہ چلی جائے تو گھر تو اجڑ ہی جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عورت ہی ایک گھر کو سنوارتی ہے اور ماں ہی بچوں کو سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ماں ہی نہیں رہی، نہ گھر سنوارنے والا کوئی ہے، نہ اولاد کو سنبھالنے والا کوئی ہے۔ اتنے میرے 2 بھائی ہیں، وہ بیچارے سارا دن کبھی کہاں کبھی کہاں، ہمیں خود دکھ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہم کتنا لے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیہڑی میں ہم 500 لے آئیں گے، وہ 500 ہم جمع کر کے مہینے کا کرایہ دیں گے یا گھر چلائیں گے۔ ہمیں اس چیز کا موسم نقوی صاحب ہر جگہ پہ پہنچ جاتے، جب امیروں پہ بات آتی ہے، آئی جی پنجاب صاحب پہنچ جاتے، اب ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ہم غریبوں کے لیے آئیں، ہماری آ کے بھی ریکویسٹ سنیں، ہمارے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں، ہمیں بھی دلاسا دیں کہ بیٹا تم لوگوں کو بھی انصاف ملے گا، ہمیں انصاف کیوں نہیں دینے آ رہے؟ یہ ہم اس چیز کی دہائی کر رہے ہیں، ہماری یہ اپیل سنیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر یہ نا انصاف دیں گے تو جہاں پھر سب کچھ ہم نے برداشت کر لیا، ہم خود کو بھی کچھ نہ جا کے تھانے کے آگے کھڑے ہو کے پیٹرول ڈال کے خود آگ لگا لیں گے۔ اب ہمارے پاس اینڈ یہی ہے، جب یہ موسم نقوی صاحب آئی جی پنجاب صاحب ہماری بات نہیں سنیں گے، اور اس چیز کو آپ خود آ کر ریکارڈ کریں گے کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان بچیوں نے انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا۔ ناظرین آپ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں، ان کو تکلیف سب سے زیادہ اس بات کی کہ فیملی تھریٹ کر رہی ہے، آئی جی پنجاب اور محسن نقوی صاحب ابھی تک ان کے گھر میں نہیں آئے، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، کہ جب کسی امیر شخص پہ بات آتی ہے تو باقاعدہ ہم پہنچ جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، لیکن غریب کے لیے کوئی نہیں آتا، اور اگر آپ یہاں پر آتے ان کی داد رسی کرتے تو شاید آج ان کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے لیے دعائیں ہوتی۔ خدارہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن ایمان کا ماحول بنا رہے اور لوگوں کی زندگی محفوظ رہے تو ہمیں غریب شخص کو انصاف فراہم کرنا پڑے گا، اور اب ان کا کوئی سہارا بھی نہیں چاہیے، اور خصوصی طور پر آئی جی پنجاب کو چاہیے تھا ان کی داد رسی کرتے، بڑی شرمندگی سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم آئی جی پنجاب کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں اچھا کام کریں، لیکن ان لوگوں کی داد رسی کرنا بھی ان کا حق ہے۔ تو خدارہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب تک جائے، اس بات کا نوٹس لیں، اور ہمارے معاشرے میں آئے دن چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جو خواتین کا جو لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے وہ روکا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔